वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अपने चैनल ब्राइटनेस ऑफ नॉलेज पे खुशामदीद कहती हूँ। आज के टॉपिक लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो है सेकंड ईयर की साइकोलॉजी की बुक कारवान नफ्सियात। मेरे पास साले दोम है, ठीक है। ये देखें, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर्स में कहाँ तक पढ़ाया है वो है बलीदगी और नमू के असूल तक। इसके जो 12 असूल है ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग इस लेक्चर को सुनने से पहले वो वीडियोस सुने, ठीक है, वो लेक्चर ले ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, फिर आप लोग अगले लेक्चर को सुनिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नौशनुमा के पहलू। नौशनुमा के पहलू कितने होते हैं? वो है 4 पहलू है, जिनमें जिस्मानी नौशनुमा, नफ्सियाती नौशनुमा, वकूफ़ी नौशनुमा और समाजी नौशनुमा। एक एक करके हम इन पे बात करते हैं कि ये नौशनुमा, इनके जिस्मानी नौशनुमा में नफ्सियाती, वकूफ़ी और समाजी की नौशनुमा जो है ये कैसे होती है और इनका अमल कैसे जारी होता है। सबसे पहला है पहलू हमारा जिस्मानी नौशनुमा। इसमें क्या होता है, वक्त के साथ साथ फ़र्द के ढांचे और हियत में जो तब्दीलियाँ पैदा होती हैं ऐसे जिस्मानी तब्दीलियाँ कहलाती हैं, या गोया जिस्मानी नौशनुमा में वो तमाम तब्दीलियाँ शामिल हैं जो उम्र के साथ फ़र्द में पैदा होती हैं, ठीक है। जिस्मानी नौशनुमा जो है ये हमारा जिस्म जो है इसके ढांचे में, इसकी बनावट में जो तब्दीलियाँ पैदा होती हैं ये जिस्मानी नौशनुमा कहलाती है। ये जिस्मानी नौशनुमा की बदौलत ही तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जिस्मानी नौशनुमा की बदौलत जो होता है ये एक सेल से, एक खुलिये से ही मुकम्मल इंसान तक का सफ़र तय होता है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि क्या है, फ़र्द की जो ज़िंदगी है जिस्मानी नौशनुमा इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, ठीक है, क्योंकि पैदाइश के बाद बच्चे की हर तब्दीली वाज़ेह और काबिल पेमाइश होती है। आम फ़र्द भी अंदाज़ा लगा सकता है बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे का बढ़ना, चलना, भागना, ये सब जो अज़लात में तब्दीलियाँ जो पैदा होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी नौशनुमा की बदौलत ही पैदा होती हैं, ठीक है। जिस्मानी नौशनुमा जो है ये इसका अमल जो है बलीदगी मुकम्मल होने तक जारी रहता है। जिस्मानी नौशनुमा का अमल इसके जो है दर्ज झैल इन्होंने ये देखे नुमाया तब्दीलियाँ जो है दिखाई हुई हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। इसमें क्या बताया हुआ है नुमाया तब्दीलियों में? फ़र्स्ट पॉइंट में है कि फ़र्द का जो वज़न, कद जो है इनमें तब्दीली पैदा होती है और हम इनको ये वाज़ह तौर पर हमें नज़र भी आता है, जिसमें वज़न बढ़ता है फ़र्द का और कद भी लंबा होता है। इसके साथ साथ बच्चे के जो अज़्ज़ायात हैं इनमें पुख्तगी पैदा होती हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी नौशनुमा की बदौलत ही पैदा होती है। जिस्मानी तनासब की जो शरह है वो भी बरकरार रहती है, ठीक है। इसके साथ फ़र्द के जो अंदरूनी निज़ाम है जिनमें निज़ाम तनफ़ुज़, निज़ाम हज़ाम, निज़ाम दौरान खून और गदूदी निज़ाम है, इनमें भी जिस्मानी नौशनुमा की बदौलत ही तब्दीली पैदा होती है। निज़ाम, अगर देखा जाए निज़ाम तनफ़ुज़ किसे कहते हैं, ये हमारा सांस लेने का निज़ाम है। निज़ाम हज़ाम जो है ये खुराक को हज़म करने का निज़ाम है। निज़ाम दौरान खून जो कि हमारे जिस्म में खून जो है, खून की रफ्तार जो है चलता फिरता है, ये उसका निज़ाम है। और आगे है गदूदी निज़ाम जिसे हम ग्लैंड सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अगला है हम आगे देखते हैं जिस्मानी नौशनुमा के मदारिज कितने हैं। ये देखें, जिस्मानी नौशनुमा के दर्ज झैल उन्होंने मदारिज बताए हुए हैं, जिनमें सबसे पहला है कबल अज़ वलादत का दौर, जिसे हम पैदाइश से पहले का दौर कहते हैं, ठीक है। अगला है तफूलियत का, ये इसका टाइम कितना होता है, ये 2 साल, इसका 2 साल टाइम होता है और इसमें बच्चा जो है ये माँ पर डिपेंड होता है। अगला है दौर उसका बचपन, फिर बलोगत, जवानी और फिर बुढ़ापा, ठीक है। ये मदारिज जो है ये फ़र्द अपनी ज़िंदगी में सिलसिलावार तय करता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम मदारिज के गुजारते हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़र्द बुढ़ापे की तरफ आ जाता है। बुढ़ापे की तरफ कैसे आता है? जब जैसे पहले इंसान जो है जवानी की तरफ आता है, जवानी के वस्त में उसकी बढ़ोतरी का अमल जारी रहता है, उसके नौशनुमा का जो अमल है वो जारी होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जवानी में भी ज़वाल और इन्हतात आ जाता है। ज़वाल और इन्हतात किसे कहते हैं? जैसा कि फ़र्द की उम्र आहिस्ता आहिस्ता ढलती है, उसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा आ जाता है और फिर फ़र्द आहिस्ता आहिस्ता उसका जो सिलसिला है, नौशनुमा का जो सिलसिला है, फिर मौत पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये था आज का हमारा जो लेक्चर में पहला जो पहलू था जिस नौशनुमा का, वो है जिस्मानी नौशनुमा, ठीक है। अगला हमारा दूसरा जो पहलू है वो है नफ्सियाती नौशनुमा।
اس میں کیا ہوتا ہے، فرد کی ذات کی نوشونما نفسیاتی نوشونما کہلاتی ہے۔ فردی جس نفسیاتی نوشونما کسے کہتے ہیں؟ فرد کی سوچ بچار کی جو ہوتی ہیں، اس کی صلاحیتیں، خواہشات، قابلیتیں، رویے، ٹھیک ہے، اس کا دوسروں کے ساتھ ملنساری سے ملنا، تعلقات بڑھانا، نرم دلی کے ساتھ ملنا، دوسروں کے ساتھ اچھے رویے پیش کرنا، اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا وغیرہ، یہ صرف اور صرف نفسیاتی نوشونما کی بدولت ہی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے فرد کی نوشونما کا عمل جاری رہتا ہے، جیسا جیسا کہ فرد جیسے جیسے جوانی کی طرف آتا ہے، اسے اپنی نفسیاتی نوشونما میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی صلاحیتیں جو ہیں، اس کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، خواہشات بڑھتی ہیں، قابلیتیں بڑھتی ہیں، رویے سب مل کر اس کے نصب العین کا، اس کے مقصد کا تعین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرد کی جو خوبیاں ہوتی ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں، مثلاً ملنساری، خوش اخلاقی، حب الوطنی، یہ سارے جو ہوتے ہیں نا، یہ طریقے جو ہیں فرد کی زندگی میں جو پیدا ہوتے ہیں، یہ نفسیاتی نوشونما کی بدولت پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرد جیسے جیسے اپنی زندگی کی طرف بڑھتا ہے، جیسے جیسے اس کی نوشونما کے پہلو تیز ہوتے ہیں، نوشونما کا عمل اس کا جاری رہتا ہے، اس کی نفسیاتی نوشونما میں بھی عمل یہ جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں، اگلا ہے ہمارا ٹاپک وقوفی نوشونما۔ وقوفی نوشونما کا مطلب ہے جاننا، وقوف کا مطلب ہی جاننا اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کو جاننے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافے کا عمل وقوفی نوشونما کہلاتا ہے۔ یہ وقوفی نوشونما کی ڈیفینیشن ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ وقوفی نمو جو ہے یہ دماغ کی نمو ہوتی ہے، فرد دماغ سے ہی سوچتا ہے، جانتا ہے، ماحول کو جانتا ہے، کسی بھی چیز کو جاننے اور سمجھنے کے لیے وہ اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دماغ وقوفی اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بچہ سادہ اور پھر سادے سے پیچیدہ کہتے ہیں مشکل کو، اور پھر پیچیدہ ترین افعال ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پیچیدہ ترین افعال یعنی کہ سب سے زیادہ انتہائی مشکل ترین جو کام ہوتا ہے اس کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقوفی نوشونما کا جو آغاز ہے پیدائش کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے وقوفی نوشونما کا آغاز ہو جاتا ہے، بچہ آہستہ آہستہ اپنی خارجی ماحول میں دلچسپی لینے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اشیاء کو تعاقب کرتا ہے، تعاقب کہتے ہیں پیچھا کرنا، جیسے جیسے کوئی اشیاء جو ہے ہلتی جلتی ہیں، کوئی کپڑا ہلتا ہے یا پھر کوئی بھی چیز ہلتی جلتی ہے اور وہ اگر کلرفل ہے، رنگ دار ہے، تو اس کی جو نظریں ہیں وہ ان چیزوں پہ پڑتی ہے اور ان کا تعاقب کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بچہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا اچھے سے انہیں جاننے لگتا ہے، انہیں پہچاننے لگتا ہے، کیونکہ بچے کی جو وقوفی نوشونما ہے اس میں وقوفی نوشونما کا عمل اس کا چل رہا ہوتا ہے، اس کا جاری و ساری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچہ جو ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اگر اسے اپنی ماں کی بھی سب سے زیادہ پہچان ہوتی ہے، اپنے دودھ کی بوتل جو ہوتی ہے اس کی بھی پہچان ہوتی ہے، وہ اسے جانتا ہے اور اس کے طرف دیکھتا ہے کہ اگر اسے بھوک لگی ہو تو وہ پھر روتا ہے، تو یہ سارے کے سارے عمل جو ہے وقوفی نوشونما کی بدولت ہی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے پھر بچے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اشیاء کو سمجھنے لگتا ہے، اس کا بچپن جو ہے ابتدائی دور میں ہی وہ اپنی اشیاء کو سمجھنے لگتا ہے، ارد گرد کی چیزوں کو میں دلچسپی لینے لگتا ہے، اس کی وقوفی نوشونما میں کیونکہ تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ اسکول جانے کی جب اس کی عمر ہوتی ہے تو بچے کا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ خاصا بڑھ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بچہ اپنی زندگی میں منطقی استدلال یعنی کہ اپنے خود فیصلے کرنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے، کہ وہ اپنے ماں باپ سے کسی بھی قسم کا سوال کرے، کہ اس کے سوال کیوں کرتا ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں جان سکے کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، کس چیز کے لیے اسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ سبھی کے سبھی اعمال جو ہیں یہ وقوفی نوشونما کی بدولت ہی پیدا ہوتے ہیں اور یہ عمل وقوفی نوشونما کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا سماجی نوشونما۔ سماجی نوشونما میں کیا ہوتا ہے، فرد جو ہوتا ہے، سماج کہتے ہیں ارد گرد کے ماحول کو، بچہ جو ہے یہ اپنی زندگی میں جیسے جیسے اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، پرکھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اسی طرح اپنے خارجی ماحول میں بھی اپنے سماج کو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کی سماجی نوشونما جاری ہوتی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن میں کیا ہے، جب فرد اپنے
گرد و پیش کے افراد سے تعلقات قائم کرنے لگتا ہے تو اس عمل کو سماجی نشوونما کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سماجی نشوونما کے ذریعے ہی فرد معاشرے کے ساتھ مطابقت قائم کرتا ہے۔ سماجی نشوونما کو سماجیت بھی کہا جاتا ہے۔ سماجی نشوونما کی ڈیفینیشن میں اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ سماجی نشوونما کی تعریف کریں یا پھر سماجی نشوونما کو سماجیت بھی کہا جاتا ہے، آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ سماجیت کی ڈیفینیشن آپ لوگ بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سماجیت کو ہی سماجی نشوونما کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سماجی نشوونما کی یہ ڈیفینیشن تھی، یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینی ہے۔ اگلا ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ سماجی نشوونما کا جو عمل ہے اگرچہ تمام عمر جاری و ساری نہیں رہتا، لیکن فرد اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ تمام چیزوں کے بارے میں، اپنے پورے معاشرے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، ماحول سے مطابقت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مطابقت کسے کہتے ہیں؟ مطابقت ایک ایسا عمل ہے جس ماحول میں انسان رہتا ہے وہاں کے طور طریقوں کو، وہاں کے اصولوں کو اپنانے کو، وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کو مطابقت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطابقت تو ہر ایک فرد ہی ماحول سے قائم کر لیتا ہے، لیکن اگر وہی فرد ایب نارمل ہوگا، جو کہ ایب نارمل کسے کہتے ہیں میں آپ لوگ یہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کہ ایب نارمل افراد جو ہوتے ہیں یہ ماحول سے کبھی بھی مطابقت اختیار نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ایب نارمل ہوتے ہیں۔ ایب نارمل جو ہے وہ نارمل سے انحراف کرنے والے کو ایب نارمل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے آگے درج ذیل اثرات جو ہیں فرد کی زندگی پہ اثر انداز ہونے والے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ فرد سماجی مطابقت قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ فرد کی عمر میں فرد کی جیسے جیسے سماجی نشوونما ہوتی ہے، فرد ویسے ویسے ہی سماجیت میں مطابقت قائم کرنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے۔ سماجی ذمہ داریوں کا شعور پیدا کرتا ہے، انہیں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ فرد اپنے حقوق کی وصولی کے ساتھ دوسروں کے حقوق کی بھی پاسداری کرتا ہے۔ اپنے حقوق کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ انسان کے ایک حقوق میں صرف اس کے اپنے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کی وہ پاسداری کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ دوستی اختیار کرتا ہے اور سماجی رویے سیکھنے کے ساتھ ساتھ مختلف سماجی محفلوں کے آداب میں بھی اپناتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے بچہ جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کا طفولیت کا دور آ جاتا ہے، پھر بچہ ماں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک ماں ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے، بلکہ بچہ جو ہے اپنی ماں کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماں کے ساتھ اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ ایک چیز ایسی ہے جس کے ساتھ بچے کی زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ اس کی بچے کی ماں باپ کے ساتھ ہی اٹریکشن ہوتی ہے۔ یہی عمل جو ہوتا ہے یہ سماجی نشوونما ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، طفولیت کا جب دور آتا ہے، طفولیت کے دور میں بھی بچہ ایسا ہی تمام سلسلہ وار کو طے کرتا ہے، تعلیمی اداروں میں جاتا ہے، اپنی تعلیم کو مکمل کرتا ہے، بلوغت کا دور آ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جوانی کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر جب انسان اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی کوئی نہ کوئی جاب دیکھتا ہے، جاب اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی انسان کو بڑھاپے میں کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے جو عمل تھے، یہ سارے جو طریقے تھے، یہ فرد کی سماجی نشوونما میں پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک جو ہے یہ ہماری سماجی نشوونما تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو کسی ٹاپک کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، میرے سمجھانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور شیئر کریے گا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔